सिद्दीक़ अकबर किसी परिंदे को देखे और देख के आह भर के कहें काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मों का पानी पीती है, तू दरख्तों के फल खाती है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। कहां लाके हजरत हमने उम्मत खड़ी कर दी है। उम्मत को आज ये जुमले लिख के नहीं डराया जा रहा, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओ भाई कैमरा किधर से आ गया? अल्लाह देख रहा है। कैमरा किधर से आ गया बीच में? लिखना तो ये चाहिए था, खबरदार आपका अल्लाह आपको देख रहा है। हम इतना भूल गए अल्लाह को कि कैमरों से डराना पड़ गया। लेकिन क्योंकि ये चीजें हमने अपनी स्टेजों से निकाल दी हजरत, क्या बचा है हजरत? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिक टाक पे? पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिक टाक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं ले गए? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है हजरत। और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी उनको, कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को एक नंबर शाह। आपको आटा नहीं एक नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं एक नंबर मिलेगी। हैं जी, सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है हजरत। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है हजरत साहब। कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान। एक बार कोशिश फरमाइएगा, क्योंकि अदब का तकाजा ये है, या आंखें झुका लीजिएगा या आंखें बंद कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। सोच अगर कहीं घूमने गई है उसको भी वापस बुला लें। अगर दिल मियाँ यहाँ मौजूद नहीं है तो आप उसको भी कहें कि वापस आ जा। सबको जमा करके आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। अगर आपको पढ़ के मज़ा ना आया तो फिर आगे बात कर लेंगे इधर, ठीक है जी। लेकिन एक बार, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, आप सोना करके पढ़ा करें, ठीक है। अब देखिए ना, मैं कहता हूँ किसी को कितना मज़ा आया होगा कि उसने लिख ही दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम है। ये वक्री बात है कि हम इस मीठे से महरूम हैं। तो अगर हमें ये मीठा मुयसर आता तो हम भी सारा दिन फिर अपना मुंह इसी नाम मुबारक से मीठा रखते हैं। अब तो बस हजरत किसी महफिल में चले गए, कहीं को बन गया तो पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे लगता है कि पढ़ने की सज़ा हुई है हजरत। कोई शौक़ नहीं चेहरों पे हजरत जी, कोई मोहब्बत नहीं, कोई ऐसे लगता है पढ़ने की सज़ा हुई है हमें हजरत। लेकिन कैसा मज़ा आया होगा किसी को कि लिख ही दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का। लेकिन आज उम्मत इस मीठे से महरूम है, दुख है। लेकिन इससे बड़ा दुख ये है कि उम्मत को दुख ही नहीं है कि हम इस मीठे से महरूम हैं। कभी किसी ने पूछा ही नहीं यार। 41 साल मेरी उम्र हो गई, 2005 में पहला जुम्मा पढ़ाया था, 2024 हो गए। कान तरस गए हैं कभी कोई आके पूछे मिस भाई साहब साडा मुँह मीठा क्यों नहीं होता है, या ये मीठा किधर से मिलता है? तरस ही गए कान इधर। मिस भाई साहब मज दुध कटा गई है, मिस भाई साहब को दम कर दे, मज ऐत की कट्टी दवे इधर जी, चंगे कम मिस भाई साहब ने लाया जाए यार। पूछने वाली को बात पूछो यार आके। लेकिन पता नहीं उसको कितना मज़ा आया, लिख दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। कितना लुत्फ आया होगा कि लिख दिया कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा में चख डिठियाँ। और ये हजरत ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया था। ये बात है अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे दुर्वेश की हजरत। और वो इतना तकवे वाला था, उसने तो वसीयत की थी कि जब मेरे जनाजे की बारी आए
تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے، جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہیں کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہیں کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ حضرت وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت جی۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کہ تو جا کے حضرت، اے مٹھا کہ تو لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا۔ حضرت 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے آ کے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ۔ وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے حضرت جی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرو یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا ہے بس حضرت، اب موقع دے حضرت جی، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں۔ تو جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنیاں، اج وہ مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا آیا ہوں، بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا آج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شے ہے،
کیڑے پاسے پہ گئے ہو یارا سارے حضرت جی، یہ ٹنڈو کہ تم مٹھا حضرت جی، کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے، اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا حضرت. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے، کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا، جنہوں کہندے رہے نے وڈ دیاں گا، انہوں نے کہا وڈنا ہی تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی حضرت، کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت، کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت. روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ اپنے گھر چ ٹنگو حضرت، تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے حضرت. ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور میں. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت، اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت. آپ فرماتے اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، بسترے ہیں، تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں، بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر. اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کہ تو سونے ساڑھے کار ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس.
शैतान भुला दे फिर वापस आ जाए। हजरत साहब जिनके नाम पे कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, खुदा की कसम वो लोग ही वखरे थे, हमें तो हवा नहीं लगी उनकी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए मैं पढ़ रहा था, वक्त विसाल है। अब तो विसाल लफ्ज़ बड़ा सस्ता है ना, मेरे जैसे दुनियादार के मरने पे भी ऐलान कर दिया जाता है मिसबाई साहब का विसाल हो गया है। और मिसबाई साहब विसाल नहीं हुआ, मर गया वो विसाल तो किसी किसी का होता है यार, सबका ही विसाल करा रहे हो तुम। अल्लाह देते खोते रेड़े वाले का भी विसाल है जी भाई, विसाल छोटा लफ्ज़ है जी, विशाल तो किसी किसी का होता है, तो बाकी तो मरते हैं सारे के सारे इधर। क्योंकि मेरा भी जहाँ घर है, मेरे भी इर्द गिर्द गाँव है, मैं भी सारा दिन विशाल विशाल ही सुनता रहता हूँ। मैं बड़ी गल है जी, विशाल इतना सस्ता हो गया बदले। हुजूर सुल्तान बाहू तो कहते हैं मरन तू पहला मर गए बाहू था, मतलब सारे विशाल हों डे अजकल। विशाल किसी किसी का होता है। वक्त विशाल था, आंखें बंद कर ली हजरत, पास मुरीदीन खास आम हाजिर थे। सारे मुरीद एक जैसे भी तो नहीं ना होते हजरत, कई बेचारे मेरे वर्गे भी होंगे जिन्होंने नहीं पता आदाब महफिल क्या है हजरत। वहाँ खड़े एक मुरीद ने हजरत जुनैद को कलीमा तलकीन कर दिया, कहते हुजूर का वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आंखें खोल दी और मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ मेरे भाई, याद भी तूने उसी को करवाया जो कभी भूला ही नहीं है, याद भी तूने उसी को करवाया जो कभी भूला ही नहीं है। अच्छा हजरत, मैं बड़ी देर तलाश में रहा, कोई बात मिले हजरत कि हजरत जुनैद ने कितना याद किया और किस तरह याद किया। फिर बंदा ढूंढे तो मिल जाता है, वो एक दिन मिल ही गया हजरत। वो लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़त बनवा रहे थे, पहले जुल्फ़ें तराशी, फिर हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी आई हजरत की मूछें ठीक करने की। वो जब उसने वो उस तरह करीब किया ना हजरत के होंठों के, तो हजरत जुनैद बगदादी पाक नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। और क्योंकि सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ था, जिक्र जहर था, इसलिए होंठ हिल रहे थे हजरत। तो नाई ने ना वो उस तरह या जो कुछ भी था उसके पास पीछे कर लिया, फर्ज करते हुजूर आप जिक्र कर रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, मैंने मूछें ठीक करनी है। तो ये उस तरह लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये चलेगा तो काट डालेगा। अब इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र रोक दें ताकि मैं मूछें ठीक कर लूँ। कमाल जवाब दिया, फरमाया तू उस तरह चला, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है। मिठा करो यार, हजरत साहब इन्हू मिठा करो, इन्हू मिठा करो ना भुलो। तो कल साहबा ने पूछना जे 10 बंदे आ की करके आए हैं, बड़ी तवील हदीस है, मैं उसका मफहूम बयां करके आगे जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। ये तो पुत्र हम स्टेज वाले बड़े जिम्मेदार हैं इसके, और हमने बड़ा रोल प्ले किया है लोगों की बेअमली में। हमने सोचा ही नहीं कि मेरा ये शेर सामनों पे क्या जुल्म ढाएगा। अब जैसे पता नहीं ये शेर मियाँ साहब का है भी है कि नहीं है, लेकिन पढ़ा जाता है स्टेजों पे हजरत। लोकां मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जना मोंडे कमली काली। लो जी उम्मत ने गल मुका छड़ी है। हुण सारे ऐसे आस्ते बैठे दे ने कि होना आना जना मोंडे कमली। पुत्र मैं आने का इनकार नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो अकीदा जो मेरे बड़ों का अकीदा। लेकिन पुत्र मैं एक सवाल तुझसे जाते जाते ज़रूर पूछूंगा, चलिया तू कभी अपने घर से उठकर उनके लिए मस्जिद में नहीं आया, वो तेरे लिए कब्र में आएंगे? तू कभी उनके लिए अपने घर से उठ के मस्जिद में आया, वो तेरी कब्र में आएंगे? मैं आने का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन फैसलाबाद वालों अभी आने की बारी मेरी है, पहले तू अपनी बारी निभा, जब उनका वक्त आएगा वो भी करम फरमाएंगे। लेकिन अभी आने की बारी मेरी। तू कभी घरों उठ के मस्जिद च नहीं आया, तू आ ना, फिर देख कैसा करम कर। तू आने की बात करता है। कशफुल महजूब उठा, दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते सैयदुना ज़न्नून मिस्री का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फरमाया उस रात 40 औलिया को ख्वाब में नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई। सबने अर्ज की सोने महबूब आज कैसे नवाज दिया, कई जमाने गुजर गए हम इंतजार में थे, कैसे करम नवाजी हुई। फरमाया मेरे ज़न्नून का इंतकाल हुआ, उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया। तू आने की बात करता है, लेकिन ये भाजी वारी आन दी साडी।
اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنے یار۔ اسی حضرت جی کدی انہاں لی اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا۔ مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ موس دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ القارعۃ ما القارعۃ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یارا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی۔ تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، دو شہزادیاں عطا فرمائیں۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے حضرت جی۔ وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئی۔ فرمایا عثمان ہیں دو، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی جی سونے محبوب۔ فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود ہوں۔ فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے حضرت، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ اور امت لیکن قصور میرا جی، میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے، تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے۔ میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں ارشاد صاحب ادھر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت۔ میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا، میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں، رنگ بدل گیا، مجھے فرمان لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے۔ کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
لیکن سنی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی طرف بلایا، میری امت کو اللہ سے ڈرایا، میری امت کو اللہ یاد کروائے۔ ایسا لگا شاہ صاحب نے اتنے کیل ٹھوک چھڑے حضرت۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جانا تھا، جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا، جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دی آواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے، اور دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا، چودھری دی تعریف کر گیا، ایم این دی تعریف کر گیا، ایم پی اے دی تعریف کر گیا، بات چھپا گیا، امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی بتا، حضور نے میری ساری تقریریں سنی، اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے تھا۔ بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے، اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، سارا قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، قرآن پیچھے تے لوکاں مینوں آن ڈرایا، پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی۔ احادیث قرآن ہے، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا، مینوں روز حشر دا ڈر۔ او تو کون ہے، تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ کو اپنا قد دس مینوں، کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا۔ تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے؟ حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہمارے، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا، آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں، کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا۔ ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آج کدھر ہے اللہ یارا؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا، خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا۔ لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی حضرت، کسی نو ڈر نہیں، کسی نو لوکاں نے آگے ڈرایا ہے۔ عجیب بدرجی باتیں۔ میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں، پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں، کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے۔ دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا، اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ اے سنایا او والا۔ اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے، اور امت پتہ نہیں کیسے۔ میں ساڈا سٹیجہ نلوا ہے، میرا تیسرا پروگرام ہے صبح کا حضرت، اور دو میں نے اس کے بعد کرنے ہیں حضرت۔ وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں، تو پھر وہ مثلاً اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو۔ حالانکہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں، سارے حسینی ہیں، باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں، یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں۔ باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے، کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے حضرت، یہ سارے حسین پاک کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، نوکر ہیں سارے ان کے۔ لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں، اور یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھئی یہ 200 مسلمان کیڑا کیڑا ہے،
وہ بھائی سارے مسلمان نے تائی نماز پڑھنا ہے. اور پھر نا میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھلا اب لوگ کیا کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں. ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی حضرت. میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا، سامنے 9 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے حضرت. بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی حضرت. ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں حضرت، کیا کریں، کریں نہ کریں، کریں تب مریں، نہ کریں تب مریں. لیکن چلو اللہ وارث ہے، جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے حضرت سارے یاد. چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا. حضرت بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ آتے تھے سارے کلار چھڑ دے. کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا، وہ تو کڑے منہ ہاتھ کلار لگے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے حضرت. ساری محفل یاد کھڑا کر دیتی ہے حضرت. بے نمازی بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، داڑھی منڈا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، ننگے سر والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، کم تولنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا، ملاوٹ کرنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا. میں حیران ہوں کہ حضرت جی ضمیر شریف سارے اندر مر چکے ہیں حضرت، کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا ہے. نانا پاک فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. اور تو دعویٰ حسینی ہونے کا کر رہا ہے. حسینی ہونا کو بچوں کا کھیل ہے. اتر حسین پاک کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے، حسین پاک کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے. اور تو رخصت پہ عمل نہیں کرتا اور دعوے تو کر رہا ہے حسینی پاک حسینی ہونے کے حضرت. اور حضرت صاحب شاید میری بات آپ کو بری لگے لیکن تھوڑا سا وقت ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت. سارے فیصلے ہونے والے ہیں حضرت. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب. قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں صغرا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، ایک بھی نہیں بچی ہے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے، میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا، ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا، بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا، مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا، چاچے بتیجی کا زنا بھی ہو گیا. یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے. کیا بچا ہے حضرت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے. کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ، پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی. کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں لے گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں بیویاں بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے حضرت. اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو، کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی. عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو حضرت. جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو 1 نمبر شے. آپ کو آٹا نہیں 1 نمبر ملے گا، آپ کو مرچ نہیں 1 نمبر ملے گی. جی سارا کچھ ہو گیا. اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت. پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت. پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ نبی جنا علیہ السلام کا نزول ہے حضرت. حضرت صاحب کم و بیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں. اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس. صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے حضرت. 22 یا 24 لاکھ تو میرے خیال ہماری آرمی ہے حضرت. پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی. 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جناب گوند کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اس لیے تو جی 1 کروڑ مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000. اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمانوں. اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں حضرت، کیونکہ آگے 2 پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسال پور کے لیے نکلنا ہے حضرت. پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے حضرت.
اب میرے پاس اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں، اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ، اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے، غصہ لگے، گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں، وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت، وہ 12,000 میں کل بھی ایک عرس پاک پہ حاضری تھی، میں نے ادھر بھی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور تجھے سب جان دے اللہ دے دسیاں، بس ایک میری عرضی ہے، پتہ نہیں اتھے آ کے کیڑی کو دعا کیتی ہے تاڑے وسیلے نال، اس گناہگار دی یہی دعا ہے جدو امام مہدی تشریف لے آن ایک ڈنڈا جو زور ہوئے، ڈنڈا نے جو بھی ہون حضرت، تو دوسرا پھر انہیں 12,000 وچ میں نے بھی شامل کیتا جائے، کیونکہ وہ 12,000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے، لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ، اور پتر آپ پتہ نہیں اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے، ہم پانی سے آگے گئے ہی نہیں، آج تک 77 سال ہو گئے ہیں، پانی سے آگے گئے، کیونکہ یہ سودا بکتا ہے، ہم تو بیچتے ہیں کربلا، پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا، یہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں، 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا، اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا، اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں، میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا، لیکن ہم نے سکھائی یار، میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے، آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے حضرت، وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں، لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا، اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں، 24 کروڑ حسینیوں نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نہیں، تاڑے حل نہیں کوئی، حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے، آپ کسی وہابی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، انکار کر کے جانا کدھر، کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسینی، کون انکار کرے گا حضرت، بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے حضرت، لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا حضرت، سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی واپڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل ملان قریب بکنے والی ہے حضرت، اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی، پتر سستا نہیں جے، بڑا مہنگا بنے ہیں جی حضرت، اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا جی انشاءاللہ، وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو، یار اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت،
یہ نعرہ ایویں نہیں لگا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس کو کچھ بھی نہیں، یہ محمد علی نے بنایا. اور پتہ ہے اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال. لیکن پتر ضرورت ہے، ہاں جی، یہ لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو. حضرت حسینیت اور شاہ صاحب نے عرض کرنا ہے، شاہ جی منہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ منہ میٹھا لبو آؤ اس پاس. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم. اور پتر جتنے بیٹھے ہو تیاری کرو، حضرت انہیں 12,000 وچ آن دی تیاری کرو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.